सीरत अंबिया या रब चला दे हमको भी तूने एक रास्ते, सदका हमें भी सीरत अंबिया का दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम सीरत अंबिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम कि वो मुबारक जमात जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़ज़ल व करम से नबूवतें और रिसालतें अता फ़रमाई। तज़किरा जारी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर सुना और उन्हीं के बड़े शहज़ादे बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और आज हम सुनेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं। आपकी विलादत मुबारका, आपके औसाफ मुबारका, अल्लाह पाक ने आपको किस कौम की तरफ मबूस फरमाया, नबूवत अता फरमाई और किस कौम की तरफ आप तबलीग फरमाते रहे, इंशाअल्लाह बहुत सी गुफ्तगू सुनेंगे। अव्वल ताखिर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो बीबी सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनसे पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो शहज़ादे हैं, बड़े शहज़ादे बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपके छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं। याद रखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शादी है, निकाह है, वो बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे पहले हुआ था और ये आपकी अहलिया थी और एक तवील अरसा गुज़रा कि जिसमें आपको औलादें ना हुई। गोया कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से था कि ये बांझ हैं, औलाद के हवाले से औलाद पैदा इनको नहीं होगी। लेकिन आगे तवील एक वाक़या है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फ़रिश्ते मेहमान बन के आए तो उन्होंने आपको खुशखबरी दी और औलाद के बारे में कहा, और वहाँ फिर आपकी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारतें आपको मिली और बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से, उनके बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई। और जब आपकी विलादत हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक भी बढ़ापे वाली उम्र थी, यानी आपकी 100 साल तकरीबन उम्र हो चुकी थी और बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 90 साल, यानी एक बूढ़ी खातून थी। रब ताला की तरफ से यही था कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम था। हालांकि बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद हैरान, और वो कहती थी कि मेरे यहाँ कैसे औलाद हो इस उम्र में, इस बुढ़ापे में, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ही कहने पर बीबी हाजरा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो निकाह था और उनसे जल्द औलाद पैदा हुई, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक ये बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक ये बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ही अल्लाह ताला ने आपको विलादत, नबूवत और सालिहीन में होने की बशारत दे दी, और बनी इसराइल में तमाम अंबिया कराम आप ही की नस्ल पाक से हुए। यानी बनी इसराइल, यूँ कहें कि एक लंबा और तवील सिलसिला जो नबूवत का है, बनी इसराइल बनी इसराइल बनी इसराइल, हम इतने वाक़ियात सुनते हैं। हज़रत इसहाक़, फिर इनके बेटे हज़रत याकूब और फिर उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिमुस्सलाम, आगे सारा ये तसलसल जो बनी इसराइल से, तो वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से, यानी बनी इसराइल के तमाम अंबिया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और वो बेटे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वैसे ही अबुल अंबिया आपका लक़ब है, आप अबुल अंबिया कहलाते हैं कि आप कसीर अंबिया कराम के
جد اعلیٰ ہیں، ان کے والد محترم ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مبارک جو اسحاق ہے، یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا عربی میں معنی ہے ضحاک۔ ضحاک ضحاک کا مطلب ہوتا ہے ہنس مکھ، خوش خرم، یا مسکراتا چہرہ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام مسکراتے چہرے تھے، اور آپ علیہ السلام کو ہی یہ سعادت ہوئی کہ ولادت کی بشارت کے وقت آپ کا نام مبارک بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور اسحاق نام آپ کا ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کے نام بھی عطا فرمائے، اور قرآن میں انہیں ذکر بھی کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک طویل عرصہ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور انہیں اللہ رب العالمین نے جو بیٹا عطا کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو وہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی تو ایک بڑھاپے میں عمر میں اولاد ہوئی، اور بیٹا یحییٰ دیا، بیٹے کا نام بھی یحییٰ اللہ نے رکھا، نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کی۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات اولادیں پیدا ہوئیں اور ایک طویل عرصے بعد اولادوں کا ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سلسلہ رہا ہے۔ خود ہم دیکھیں ہیں تو شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، اور ساری زندگی ایسے گزاری، بیٹیاں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، تو پھر آپ نے طویل عرصہ ان کی خدمت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی، بیٹے تھے آپ کے، یہی دونوں شہزادے، یہ دو بیٹے، اور انہی سے آپ کی نسل مبارکہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کثیر بیٹے پیدا ہوئے، اور یعنی ان سے بیٹے ہوئے، پھر آگے ان کی اولادیں چلیں، تو یوں کہیں کہ ان کی حیات میں ہی ان کی نسل کافی پھیل چکی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے یہ سلسلے چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد ایک قول کے مطابق 13 سال اور ایک قول کے مطابق 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ قرآن نے واقعہ یہ بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے، اور فرشتے بھی کیا، مہمان بن کر آئے۔ اچھا، عام مہمان آتا ہے تو دروازہ بجاتا ہے، اجازت لیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، لیکن یہ اچانک اندر آ گئے۔ اب جب اچانک اندر آ گئے فرشتے، اور اللہ نے اسے بیان فرمایا، بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، پھر تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یعنی آپ مہمانوں کے لیے اتنے وہ ہوتے تھے کہ فوراً جیسے کہ جھٹ پٹ میں انتظام کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ مبارک انداز تھے، مہمان نواز تھے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ آئے ہیں فرشتے، انہوں نے سلام کہا، یہ سلام تحیت ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کے جواب میں سلام کہا۔ یہ بات بھی علماء دین نے مسئلے کے طور پہ بیان کی کہ السلام کا طریقہ تو وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ نیکیاں، لیکن سلام صرف کرنے سے بھی سلام ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ سلام تو سلام سے بھی سلام ادا ہو جاتا ہے، اور سلام کے جواب میں سلام ہی کوئی لکھے تو اس سے بھی اس کا جواب ادا ہو جاتا ہے۔ اب فرشتوں کے سامنے جب یہ گوشت رکھا گیا، بھنا ہوا گوشت ہے، بچڑا ہے، تو اب کھائیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ فرشتوں نے دو مقاصد آنے کے بیان کیے کہ ایک تو آپ کو خوشخبری دینی ہے، بیٹے کی دینی ہے، اور دوسرا قوم لوط پر جو عذاب آنا ہے تو ہم اس کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی واقعے کو سورہ زاریات میں بھی اللہ نے بیان فرمایا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ پھر اسے ان کے پاس رکھا، اور کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگے، وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اور 14ویں پارے میں سورہ حجر میں بھی اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ کئی واقعات ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ انہیں بیان فرماتا ہے، اور اس میں بھی رب کی کئی حکمتیں ہیں، اچھی طرح ذہن نشین کو جانا۔ پھر جس پہرائے میں وہاں گفتگو چل رہی ہے تو وہاں ان کی کوئی مناسبت کے تحت وہ واقعہ وہاں بھی بیان ہوا۔
وہاں یہ ہوا، جب اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں، ہمیں ڈر خوف ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ فرشتے آئے، سلام کیا، یہ فرشتوں کی سنت مبارکہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ کو ایک خوف لائق ہوا، اللہ کہ آپ نے پہلے سے ایک گوشت کا انتظام کر دیا کہ ان کے لیے گوشت اور ان کی ضیافت کی جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہمیں ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ ان کا آپ ڈرے نہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے، اور ایک علم والے لڑکے کی، یہ ایک وصف یہاں بیان کیا، علم والا، سبحان اللہ۔ تو فرشتوں نے آپ کو جو خبر دی، اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور آپ بھی بڑھاپے میں رہیں، تو آپ کو ایک یہ حیرانگی ہوئی، اور ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اللہ کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی تم بشارت دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی جو بشارت دی، اور آپ کی جو آگے سے حیرانگی تھی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں کہ اس عمر میں آ کے اولادیں ہوں، تو اس لیے آپ کو حیرانگی تھی، اللہ کی قدرت پر کوئی اس طرح کا نہیں تھا یا نا امیدی نہیں تھی۔ لیکن فرشتوں نے پھر یہی کہا، آگے سے جواب دیا، انہوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ نا امید نہ ہو۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ناظرین کرام، یہ وہ نا امیدی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، انبیاء ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو سوال جواب تھا ایک عام عادت کے مطابق، ایسا عموماً تو ہوتا نہیں ہے۔ تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے وہ بھی سن رہی ہیں، تو خوش ہو رہی ہیں۔ عورتیں عموماً فطرتاً اس چیز کی زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں، تو جب وہ خوش ہوئیں تو انہوں نے بھی کچھ کہا، پھر انہوں نے جو کہا اللہ نے اسے بھی بیان فرمایا۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، وہ بھی کہا، اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا، بے شک وہ حکمت والا، وہ علم والا۔ اور 12ویں پارے میں بھی اللہ نے اسے بیان فرمایا، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ان هذا لشیء عجیب، یعنی ان کی بیوی وہاں پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی کہ آپ ان سے بیٹا جو پیدا ہوگا اب اسحاق ہوگا، اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کہا ہے تعجب، کیا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ اللہ کہ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر تو بہت زیادہ عمر والے ہو چکے ہیں، وہ اور بوڑھے ہو چکے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے کاموں پر، معاملات پر؟ سبحان اللہ، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یہاں اہل بیت جو کہا، گھر والے۔ اب پہلی بات ایک میں یہاں ضمن عرض کروں کہ بیویاں یہ پہلے داخل ہوتی ہیں گھر والوں میں سے، جب بھی کہا جائے نا اہل بیت جب کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ فرشتوں نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا اہل بیت، اور پھر کہا کہ تم تعجب کرتی ہو، یعنی یہاں کہنا مقصود ہے کہ تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، تمہارا تو تعلق اس گھرانے سے، اس گھر والوں سے ہے کہ جو خلاف عادت اور اس طرح کے معاملات، معجزات اور یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے گویا کہ اس عمر کو پہنچے، تو تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو یوں یہ پورا ایک واقعہ ہوا، اور جس سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور حضرت اسحاق بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اور آپ علیہ السلام لوگوں میں جو انتہائی خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے والے تھے، اور اپنی عادتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور یہاں تک کہا کہ سر اور داڑھی مبارک کے بال اور سیرت اور صورت اور مشابہت اور گفتگو میں شباہت اور دیگر چیزوں میں جو مشابہتیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کو نبوت اور ایک خاص وہ قرب جو اللہ نے عطا فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا وہ نبی ہے، یعنی نبی بھی ہے، اور اسحاق علیہ السلام یعنی اللہ نے نام رکھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ شام فلسطین میں مقیم کنعانیوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے،
اور یہی وہ علاقہ تھا جس میں ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق نے پرورش پائی، یعنی وہ یہاں رہے اور انہی کے درمیان انہوں نے پرورش پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پر نزول احکام کے اعتبار سے گفتگو کریں تو الگ سے کوئی کتاب یا صحیفہ یہ نازل نہیں کیا گیا، البتہ وحی کے ذریعے بعض احکامات آپ پر نازل کیے گئے، اور الگ سے کوئی صحیفہ جو کتاب یہ نازل حضرت اسحاق علیہ السلام پر نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، اسلام ہیں اور مسلمان ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے تسلیم کیا ہوا۔ آگے پھر ناظرین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی عمر مبارکہ جب 40 برس ہوئی تو آپ کے نکاح اور شادی کا سلسلہ ہوا، اور اتفاق ایسا ہے کہ جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا، تو وہ خاتون بھی بانجھ تھیں، ان کے اولاد نہیں ہوتی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی مبارک دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جڑویں بیٹے عطا فرمائے۔ اب وہ جو 2 بیٹے تھے، کہا کہ جن میں سے پہلے کو عیسو، یعنی اہل عرب ان کو عیس کہتے تھے، اور یہ رومیوں کے باپ تھے، اور انہی بیٹے کی بھائی کی گویا کہ کہیں اپنے ایڑی پکڑے ہوئے دوسرے بیٹے جن کا نام یعقوب رکھا گیا، اور ان کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور ساری اولاد بنی اسرائیل انہی سے ہیں، یعنی وہ ساری اولاد جو بنی اسرائیل جو چلی تو وہ یعقوب علیہ السلام وہ ان سے چلی۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے جن کو اللہ نے نبوتیں عطا فرمائی، اور پھر ہزاروں انبیاء ان کی نسل میں سے ہوئے، ہزاروں انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل میں سے ہوئے۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نسل مبارکہ سے اور کوئی نبی نہیں ہوئے سوائے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علماء کیا خوب بات لکھتے ہیں کہ جہاں آفتاب ہو وہاں ستارے نہیں ہوتے، یعنی یہ اللہ کی مشیت حکمت کے بنی اسرائیل میں تو بہت انبیاء تھے، اور یہ ساری اولاد اسحاق ہیں، اور اولاد اسماعیل میں سے کوئی نہیں ہے مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کفار مکہ کہنے لگے کہ سارے نبی تو آئی بنی اسرائیل سے ہیں، تو یہاں اولاد اسماعیل میں سے تو کوئی نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نبوت رکھی، جہاں رسالت رکھی، جنہیں چاہا عطا فرمایا۔ اللہ جہاں چاہے، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ جن کو رسول بنا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے انعامات کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی صالحین میں سے، سبحان اللہ۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیں اللہ نے اپنے نبیوں کو علوم غیبیہ بھی عطا فرمائے، اور کسی کو کتنا عطا کیا، کسی کو کتنا عطا کیا۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، اور ایسا علم دیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا تھا یہ اللہ نے علم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور اس پہ اگر ہم بات کریں تو کتنی قرآن کی ایسی آیتیں ہیں، حدیث مبارکہ ایسی ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور السلام خطبہ اتنا طویل ایک مرتبہ دیا کہ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یعنی طویل خطبہ، سوائے نمازوں کے علاوہ باقی خطبہ ہی جاری تھا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوست کی دوزخ میں۔ یعنی اتنی طویل خبریں آپ نے عطا کی کہ گویا کہ قیامت کے معاملات کو بھی آپ نے ڈسکس کیا، اور آپ نے ان کو خبر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی۔ اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی اور یہ تدریجاً علم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آگے ایک اور انعام اور شان حضرت اسحاق علیہ السلام کی قرآن میں بیان ہوئی، اور ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے،
اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ یہ اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا۔ آگے فرمایا ایک جگہ پر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ یہ بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، یعنی یہاں نعمت کا اتمام، یعنی اللہ انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ آگے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی ان کے پوتے، اور ہم نے ان سب کو اپنا خاص قرب والا بنایا۔ تو یوں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، ان کی اولادوں، اور پھر حضرت اسحاق، ان کی اولاد حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے ذکر کیے اور ان کے شانوں کو اللہ نے بیان کیا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی کریم والد، کریم بیٹے، کریم پوتے، کریم ان کے شہزادے صاحبزادے، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کلمات پڑھ کر پھونک مارا کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہیں پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے شہزادوں پہ دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ناظرین کرام، یہ نظر لگنا یہ حق ہے، نظر لگ جانا، نظر بد لگ جانا یہ حق ہے، اور اس کے ازالے، اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف تعویذ، دم، درود یہ کرنا بالکل جائز ہے۔ کچھ لوگ بالکل دم درود کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ دم درود حدیث پاک میں منع کیے گئے جن کے اندر شرکی الفاظ، کفری الفاظ یا ایسے جو ناجائز کلمات پر مشتمل ہوں، لیکن جن کے اندر اللہ کے مبارک اسماء ہیں، جن سے اللہ سے دعا مانگی گئی، ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور پھر قرآن میں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، مختلف انداز سے قرآن کی اور آیتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو شفا اور رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ارشاد فرمایا گیا۔ تو جو اچھے کلمات پر مشتمل تعویذ ہو، دعا ہو، وہ بالکل کرنا جائز ہے۔ جہاں ممانت ہے وہاں ممانت ہے، اور جہاں جواز ہے وہاں جواز ہے۔ تو اس لیے مطلقاً معاذ اللہ تعویذ کو شرک سے تعبیر کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دم فرمایا کرتے تھے اور یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی عمر مبارکہ 180 سال، آپ جہاں میں رونق افروز رہنے کے بعد ارض مقدس یعنی اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جہاں پر تدفین ابراہیم علیہ السلام ہے جو شہر خلیل ہے، اور اسی مدار پرانوار کے قریب ہی آپ کی تربت اور آپ کا مزار شریف بنا۔ اور سبحان اللہ، یہ داستان ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دونوں شہزادوں کی۔ وہ ابو الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور انہی کے شہزادے یہ اسحاق علیہ السلام ہزاروں نبیوں کے وہ والد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، اور انہی کی نسل میں سے خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اس نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور حضور کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء